बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मुझे यकीन है कि मौसम के असरात से ख़ुद को महफूज रखा हुआ होगा। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं इस वक्त उर्दू जमात नाहम में हम सब मौजूद होते हैं और हमने अपने दरसी किताब के पहले सबक का आगाज़ कर रखा है। हमद उसका उन्वान है और आज हम इसको 7वें हिस्से में पढ़ेंगे। वैसे ये हमारा कल का लेक्चर था, लेकिन आप सब वाकिफ़ हैं चूँकि कल हमने दरमियान में जो हमारी पढ़ने की से मुतल्लिका जो सरगर्मियाँ रहती थीं, जो हासिल ताल्लुम अभी किसी हद तक नामुकम्मल था, उसको हमने मुकम्मल किया। आज हम सबक नंबर 1.7 इसको करेंगे और आज जिस सलाहियत पे आप काम करेंगे वो है बातचीत। अच्छा, अब तक मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या इससे पहले जमात हश्तम तक आपने इन तमाम महारतों को इस तरह से अलग-अलग इन पे काम किया है? कैमराज ऑन कीजिए और फिर मुझे बताएं। आप सब कैमरेज अपने अपने कैमराज ऑन करें। जी शाबाश। हाँ जी। क्या इससे पहले आप लोगों ने इन तमाम महारतों को, ज़बान शनासी को उसकी झैल में, पढ़ने को अलग से, बातचीत को यस। मैं जिस वक्त आपका नाम लूँ साइम, तो उस वक्त आपने खुद को अनम्यूट करके बताना है। ठीक है जी। आज हमारी जिस सलाहियत पे हमने काम करना है, जिस महारत पे, वो है बातचीत से मुताल्लिक। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे सुनने से चूँकि मुतल्लिका हमारी सरगर्मियाँ होंगी और आप इनको सुनने के बाद इन पे रिस्पॉन्ड करेंगे, इन पे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। तो आप सबसे पहले एक इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? हाँ जी। हमद आपने सुनी, कैसा लगा सुन के? हाँ जी, जस्ट हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। अबिया नईम, शाबाश, ठीक है। अदन, दुआ, अबीर, अरीबा, ठीक है। अच्छा जी, आपको कुछ याद आई? ये हमद आपने इससे पहले कहीं सुन रखी है? शाबाश शाबाश। हाथ अपने हैंड्स जो हैं उनको डाउन कर लीजिए। आतिर, आतिर, हाँ जी। आतिर, कैसा लगा आपको? कुछ याद है ये हमद इससे पहले हम सुन चुके हैं या नहीं? अनम्यूट करें बेटे। बहन जी, बहुत अच्छा लगा और हम पहले सुन चुके हैं। कहाँ सुनी? कहाँ से सुनी? कब सुनी? तो आपने बोर्ड पे पढ़ाई भी थी और बच्चों से भी पढ़ाई थी, आपने खुद भी पढ़ी। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। ये वही हमद है जो हमारे निसाब में भी शामिल है। हमने उसको पढ़ने के अंदाज में अब तक कर लिया है। मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ बच्चों ने जैसे इसके कुछ अशार पढ़े। कल जिस वक्त इसकी तफहीम हो रही थी, उस वक्त मैंने इसके मुख्तलिफ जो बंद थे वो पढ़ के आपको सुनाए। अच्छा, उस तरह से सुनने में और आज हमने इसको बाकायदा एक तरन्नुम के साथ जो सुना, उसमें आपको क्या फ़र्क लगा आतिर? आतिर, बेटे अनम्यूट नहीं, कर। हाँ जी। तलफ्फुज़ बहुत अच्छी थी अच्छा, सही है। और मैम। वो बच्चे पढ़ रहे थे तो अड़ अड़ के पढ़ रहे थे, हाँ, बीच में तो ये अटक बहुत जाते हैं। अच्छा समझ भी आ ठीक रही। है जी। जिस वक्त आप लोग खुद पढ़ते हैं तो उसमें हम ज़रा अटक जाते हैं। हर किसी को पढ़ने की जो लय है वो मुख्तलिफ होती है, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे यस चूंकि मैम। हमने अभी जो सुना इसको, तो वो बाकायदा उसको उन्होंने तैयारी के साथ पढ़ा, इस हमद को। और उसमें ना सिर्फ अल्फाज का तलफ़ुज़ वाज़े था, बल्कि हमें उसके आहंग का पता चला, उसकी लय का पता चला कि वो किस तर्ज पे कौन सा लफ्ज़ उन्होंने कितना उठाया और किस तरह से उसको अदा किया, जो दरअसल शेर व शायरी का एक तरीका होता है। आज जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो हासिलात ताल्लुम है वो पढ़ने और बातचीत से मुतालिक हैं। तो इसी से मुतालिक हमने अपनी सबसे पहली सरगर्मी की। मुख्तलिफ हासिलात ताल्लुम है आज हमारे पास, जिसमें हम काम करेंगे। सबसे पहला हासिल ताल्लुम देखते हैं जी। उम्दा सामे के तौर पर अल्फाज, जुमलों, मिसरों, शेरों और नज़मों वगैरह के तलफ़ुज़, आहंग, लहन, लय और अदाई से शऊरी तौर पर लुत्फ़ उठा सकें। इस हासिल ताल्लुम को अगर हम देखें तो इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सामे
کہ سامع کون ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس حصے کو کریں گے مکمل، اور اس کے بعد ہمارا یہ تیسرا حصہ ہوگا شعوری طور پر اس کے تلفظ سے، جملوں سے، اشعار سے لطف اندوز ہونا. ایسا ہی ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے لفظ سامع. کبھی سنا ہے کسی نے سامع کا لفظ؟ کسی نے سامع کا لفظ سنا ہے کبھی؟ بلال، جی بلال طاہر. جی میم، سامیہ کا معنی سننے والا. اچھا، آپ اپنا کیمرہ آن کریں. مجھے لگا سامع کا معنی ہوتا ہے سننے والا. ٹھیک ہے بیٹے، کیمرہ آن کر لیا کریں ذرا، پھر مجھے بھی سمجھ آتی رہتی ہے کہ میں کس سے پوچھ رہی ہوں. بالکل. آپ اس وقت کیا تھے؟ سامع تھے. لفظ سامع جو ہے وہ عربی زبان سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سننے والا. کیا معنی ہے اس کے؟ سننے والا. عام بول چال میں ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں جمع کے طور پہ سامعین کرام، سننے والے. تمام جب ایک سے زیادہ سننے والے، جس طرح اب آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں. جی بلال، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور موجود ہیں، تو آپ سامعین ہیں، حاضرین ہیں، حاضر ہیں یہاں پہ، ناظرین ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سامعین ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو لفظ سامع جو ہے وہ سننے والا ہوتا ہے. جب آپ سب مجھے اکٹھے سن رہے ہیں تو آپ سامعین ہیں، جس کی جمع ہے عربی زبان سے لیا گیا ہے. اور اگر میں لفظ سامع کی آپ کو ایک مثال دوں تو شعر کی سب سے بڑی خوبی تو یہی ہوتی ہے کہ جس کے اثر کے تحت شعر کہا جائے وہ اثر سامع پر بھی ہو. جب ہم جملوں میں بات کرتے ہیں کہ سامع کا کیا جملہ ہو سکتا ہے، تو ہم جو بھی شعر کہتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر سامع پر بھی ہو، سننے والوں پر بھی ہو. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جی، ایک یہ حاصل تعلم تھا. اچھا، اس حاصل تعلم کا اگلا حصہ یہ تھا کہ عمدہ سامع کے طور پر آپ مختلف الفاظ، جملوں، مصروں، اشعار کو ان کے درست تلفظ، لحن، لے اور ادائی کے ساتھ شعوری طور پر اس سے لطف اندوز ہو سکیں. ابھی ہم نے جو مثال سنی وہ جملے کی مثال تھی، مصرے کی مثال تھی، شعر کی مثال تھی. کس چیز کی مثال تھی؟ ابھی جو آپ نے ایک ریکارڈنگ سنی. شاہزیب، جی شاہزیب، شاہزیب انمیوٹ کیجئے خود کو. کامران پبلک اسکول. جی کامران پبلک اسکول. ابھی جو ہم نے مثال سنی اس کا شمار آپ کس میں کریں گے؟ میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ نظم کے اشعار تھے. بالکل، یہ اشعار تھے. یعنی عمدہ سامع کے طور پہ آپ نے اشعار کو سنا، نظم کو سنا، اور کس کس چیز سے آپ نے لطف اٹھایا؟ میم ان کے تمام اشعار سے لطف اٹھایا ہے. اس کے تلفظ سے، یس. اس کے ترنم سے بھی. ترنم سے، اس کے آہنگ سے، اس کی لے یس سے، میم. اس کی لے سے، یس میم. یعنی جو اس کی طرز ہوتی ہے، الفاظ کی جی جی. ادائی سے. یس میم. آپ نے غور کیا کہ اس نے ہر سحر پھوٹتی ہے کہا، اس نے یہ نہیں کہا ہر سحر پھوٹتی ہے نا؟ یس. اور اس نے سبزاؤ گل جو ہے اس کو واضح انداز میں ادا کیا. تو ہم نے کیا ان الفاظ کا درست تلفظ سیکھا؟ یس میم. اور کیا آپ نے قصدن ان کی جو ادائی ہے اس پر غور کیا؟ شعوری طور پر آپ نے کوشش کی کہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں ان میں کیا غلطی ہوتی ہے ادا کرتے وقت، اور جب ہم سنتے ہیں تو جو بولنے والا ہے وہ اس کو کس انداز میں ادا کرتا ہے، وہ اس کو کس انداز میں ادا کرتا ہے. کیا آپ نے قصدن یا شعوری طور پر کوشش کی ان الفاظ کو، اس طرز کو، اس لے کو سننے کی، اس جی پہ میم. غور کرنے کی؟ اچھا، جی میم. اس سارے عمل کے بعد کیا آپ کو اس کو سن کے اچھا لگا؟ جی میم. ٹھیک ہے جی، میوٹ کر لیجئے. بہت شکریہ.
آپ کی آواز کا بہت مسئلہ آ رہا ہے. ویڈیو ٹھیک ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. جی کامران پبلک اسکول، سب کے ہینڈ ریز ہو گئے ہیں. خیریت؟ ہاں جی. اچھا میرا خیال ہے آپ سب کو آواز کا ہی مسئلہ آیا ہے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوبارہ سے ہاتھ کھڑے ہیں. خیریت؟ ٹھیک ہے جی. شاباش. ٹھیک ہے ایمان فاطمہ. اچھا جی، یہ حاصل تعلم ہمارا جو تھا اس میں میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا مقصد کیا تھا. کہ عمدہ سامع کے طور پر جب آپ مختلف نظمیں، اشعار یا جملے سنتے ہیں تو اس سے اس کے تلفظ سے، اس کے ادائی سے، اس کے لحن سے آپ اچھے سے واقف ہو سکیں. اور جس وقت آپ کو عملی زندگی میں کبھی جیسے جماعت کے کمرے میں یہ سرگرمیاں ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ جس نے ہینڈ ریز کیا ہے اتنے لمبے لنک کے ساتھ، خود کو ری نیم کر لیں تاکہ آپ کا کسی طرح سے کوئی نام ہو تو اس کو لیا جا سکے. اتنے بڑے لنک کے ساتھ میں آپ سے کیا کہوں. تو اس طرح سے آپ کا اس کا یہ مقصد ہے. اچھا آج کا ہمارا دوسرا حاصل تعلم بھی سننے اور بولنے سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، جیسے مختلف سمعی ذرائع سے نظم سن کر، یہاں پر ہم مخصوص کریں گے نظم کو، خاص طور پر آج جو ذکر ہوگا وہ نظم کا ہوگا. نظم سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکیں، یعنی ان کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، ان کو سمجھ سکیں. اچھا جی، سمعی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ سمعی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ سائرہ؟ جی سائرہ کا بھی. کامران پبلک اسکول وائس کیمپس، ان میوٹ کریں بیٹے. وہ ذرائع جس سے سننے والے تھے. پھر بولیں یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ وہ ذرائع جس سے سننا جاتا ہے. مثلاً میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹے ابھی تو آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے میم تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. بچے ابھی آئی ہے میم. آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے. میم نہیں آ رہی. بیٹے آواز آئی ہے تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے نا. کٹ کٹ کے آواز آئی ہے. آئی ہے تو کامران پبلک اسکول کے بچوں نے جواب دیا ہے نا. میرا سوال انہوں نے سنا ہے تو جواب دیا ہے. اچھا جس سے پوچھوں گی صرف اس نے ان میوٹ کر کے بتانے. ٹھیک ہے، آپ اگر غور سے سنیں گے باقی لوگوں کو تو آپ کو سمجھ آئے گی. عبدالحنان، سمعی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ کن ذرائع کو ہم سمعی ذرائع میں شمار کرتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہو آپ کو؟ چلے ٹائم ہمارا چونکہ اس وقت نکلتا جا رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کو ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے جی، ہم اس کو واضح کرتے جاتے ہیں. جی، مختلف سمعی ذرائع جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. موبائل فون ہمارا ایک سمعی ذریعہ ہے نا، ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم مختلف معلومات سنتے ہیں. ایسا ہی ہے.
موبائل فون کو آپ سمعی ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک سماعت کا ایک ذریعہ ہے، سننے کا ایک آلہ ہے. اسی طرح کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، جیسا کہ ابھی آپ سب لوگ مجھے اپنے کمپیوٹرز پر، لیپ ٹاپ پر یا موبائل فون کے ذریعے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک سمعی ذریعہ ہے. اور ایک سمعی ذریعہ ٹیلی ویژن ہے. اس کے علاوہ اور کئی سمعی ذرائع ہیں، جیسے محلوں میں جو مساجد میں لاؤڈ سپیکر لگائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک سمعی. ریڈیو بھی ہمارا ایک سمعی ذریعہ. اور اسی طرح آپ عام گفتگو کے لیے جب کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے کسی اور ذریعے سے بات کرتے ہیں، اس کو بھی ہم سمعی ذریعے میں استعمال کریں گے. لیکن سب سے زیادہ موجودہ دور میں ہم کون سے سمعی ذریعے کو استعمال کرتے ہیں، کس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ موبائل فون سے اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے. اور اس کی مثال اس وقت یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثریت ایسی ہوگی، جیسے میں ابھی دیکھ رہی ہوں، جو لاہور سے نہیں ہے، لیکن یہاں لاہور سے آپ لوگ میں یہاں سے کلاس لے رہی ہوں اور آپ سب مجھے سن رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تمام وہ سمعی ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسا بھی ہم نے ایک حمد سنی، تو وہ حمد کا لنک میرے پاس تھا اور آپ نے اپنے کمپیوٹر یا موبائل سے اس کو سنا. اچھا، ان سمعی ذرائع سے جب آپ الفاظ سنتے ہیں، مختلف باتیں سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، مضامین سنتے ہیں، گفتگو، بحث، مباحثے، تجزیے، تبصرے، کہانیاں، ڈرامے، تو ان میں مختلف الفاظ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اس کی بات 2-3 دن پہلے سے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. عام طور پر اصطلاحی معنوں میں اس وقت ہم بات چیت کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم حصہ نثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادب پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم منظوم کلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ کو مجازی اور کنایاتی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ لوگوں کے لیے جماعت ناہم میں یہ تینوں اصطلاحات بالکل نئی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یا آپ میں سے کوئی اس سے پہلے جماعت ہشتم تک الفاظ کو اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنوں میں استعمال کرنے سے واقف ہو چکا ہے؟ نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، چونکہ اردو میں جو اس لشکر میں جو باقی الفاظ شامل ہوئے وہ عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور مقامی زبانوں کے ہیں، تو جس معنی میں اس کو بولنے والے مقامی لوگ استعمال کرتے تھے یا کرتے ہیں اس لفظ کو، وہ اس کا حقیقی معنی یا اصطلاحی معنی کہا. اس اصطلاح کا وہی معنی ہوتا ہے جس کو ماہر فن یا وہ جن کی وہ زبان ہوتی ہے، وہ لوگ جس زبان میں استعمال کرتے ہیں، جس معنی میں استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے عید، عام بول چال کا لفظ ہے عید. اب لفظ عید کے اصطلاحی معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن. لغوی معنی ہے، معذرت، لغت میں اس کا کیا معنی لکھا گیا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنے والا دن. تو کیا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے؟ اس لفظ کے لغوی معنی سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہر روز آنے والا، حالانکہ ہے بار بار لوٹ کے آنے والا. بار بار کی تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ ہر سال میں 2 مرتبہ ہم جب عید مناتے ہیں تو اس سے اس کی مراد لی گئی ہے. لیکن اگر آپ اس لفظ کی اصطلاح پہ یا اس اصطلاح عید پر غور کریں تو ہم اپنی ذاتی خوشی کے طور پر ہر اس دن کو عید قرار دیتے ہیں جس دن ہم خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے تو وہ عید کا دن ہے جب ہم اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے ملتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تو عید کا دن ہے. تو بار بار لوٹ کر آنے والا اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاح میں ہم اس کا کیا معنی لیتے ہیں؟ خوشی یا مسرت. کیونکہ لفظ عید ذہن میں آتے ہی آپ کو جو سب سے پہلی جو فیلنگ آتی ہے، جو سب سے پہلے جو جذبہ یا جو تاثر ایک ذہن میں آتا ہے، وہ ہوتا ہے خوشی کا. عید خوشی کا نام ہے. 2 یا 7 کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، عید کا ایک سبق تھا، میرا خیال ہے اسلامیات یا اردو میں، تو اس کا یہ معنی تھا کہ عید کا معنی ہے خوشی. وہاں پہ ہم اس لفظ کے اصطلاحی معنی کو پڑھ چکے ہیں. لفظ عید کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے خوشی یا مسرت. لغت میں دیکھیں تو معنی آپ کو ملے گا بار بار لوٹ کر آنے والا. آپ اگر اس پر غور کریں گے تو فوراً سے آپ اس اصطلاح کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر اس لفظ کو کیوں ہم استعمال کرتے ہیں خوشی کے طور پر، مسرت کے طور پر، کیونکہ یہ ایک ایسے جذبے کو سامنے. تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم اس کو ہمیشہ اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم مجازی معنوں کی بات کریں تو لفظ کے غیر حقیقی معنی،
مجاز کا مطلب ہی ہوتا ہے جھوٹا، ٹھیک ہے، غیر حقیقی یا جھوٹے کا کے معنوں میں لفظ مجاز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو مجازی معنی سے مراد ہوتا ہے غیر حقیقی معنی یا جو حقیقی معنی کے ساتھ تشبیہ وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم مجازی معنوں میں کہتے ہیں آج بادل خوب برسا. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے کہ اس میں بادل کو مجازی معنی میں کیوں کہا گیا ہے؟ حقیقت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حقیقت میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بادل کو مجاز میں کیوں کہتے ہیں، مجازی معنی میں کیوں لے رہے ہیں؟ جی رحمہ، انمیوٹ کریں رحمہ خود کو. میں بھی ہر اس چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بادل کے پاس نہیں ہے. ہم ابھی بیٹے ہم ابھی لفظ کے معنی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ہم مجازن کہتے ہیں. اگر ہم اس کو، یہ جملہ ٹھیک ہے، اگر ہم اردو قاعدے کے مطابق بات کریں تو یہ جملہ بالکل درست ہے، آج بادل خوب برسا. لیکن یہ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ جی داؤد، محمد داؤد آپ بتائیے. داؤد انمیوٹ کریں بیٹے. بادل زیادہ برس نہیں سکتا، زیادہ بادل ہوں گے تو زیادہ برسیں گے. اچھا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں، شاباش، جو بچے کوشش کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھی بات ہے. حمدہ عائشہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ حمدہ. مس کیونکہ بادل ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے مجازی جملہ نہیں ہے. اچھا بیٹے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جملے کی حد تک معنی بالکل ٹھیک ہے، ہم یہی جملہ بولتے ہیں. آج نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی نا، آج بادل خوب برسا اور برس کر تھم گیا، یہ کسی نظم کا ایک مصرع بھی تھا. عروج فاطمہ آپ کے پاس کچھ اس سے مختلف دلیل ہے؟ عروج فاطمہ میوٹ کریں. عروج اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں، چونکہ ذرا زیادہ وقت نہیں ہوتا. ہم کہتے اسی طرح سے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ بادل نہیں برستا، بارش برستی ہے. بادل برستا ہے یا بارش برستی ہے؟ بارش برستی ہے نا. تو ہم مجازی معنوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ آج بادل خوب. بادل تو موجود ہوتا ہے، وہ برستا نہیں ہے، برستی بارش ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کنایاتی معنی. کنایا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، اشارے سے بات کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ بات جو کھل کر اور براہ راست نہ کی جائے. اشارے کنائے میں ہم عام طور پر الفاظ کو ان کے مجازی کنایاتی معنوں میں شعر و شاعری میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس الفاظ کی قید ہوتی ہے. ہم نے مختصر الفاظ میں جامع جو موضوع ہے اس کو بیان کرنا. تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ آپ کو اپنے حصہ جو نظم ہے اور غزل ہے اس میں سب سے زیادہ ان کا استعمال آپ دیکھیں گے، وہاں سیکھیں گے. ہم بھی چونکہ ابھی نظم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو یہاں پہ یہ میں سکھا رہی ہوں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کنایاتی معنی میں، یعنی اشاروں کنایوں میں جہاں بات کی جا رہی ہوتی ہے، کھل کے بات نہیں کی جا رہی ہوتی. جیسے سادہ جملے میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے، آپ جتنے جملوں میں مرضی بات کر لیں. تو کنایاتی معنی میں کیا ہوتا ہے؟ بالوں میں چاندی اتر آنا. یہ کنایا ہے، ہم کنائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بالوں میں چاندی اتر آنا. اس کی مثال میں نے آپ کو کل پرسوں دوران گفتگو بھی دی. اصل میں چاندی تو بالوں میں نہیں اترتی، بالوں میں تو سفیدی اتر آتی ہے، اور سفیدی کی ہم مثال دیتے ہیں بالوں کے سفید ہونے سے یا بڑھاپے سے. تو اس طرح آپ نے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئے، کہاں پہ ہم نے اصطلاحات کو استعمال کیا، اصطلاحی معنوں میں لیا اس کو، کہاں پہ الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، کون سے الفاظ تراکیب یا اصطلاحات اپنے کنایاتی معنی میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہی ہمارا ایک موضوع تھا کہ آپ جس وقت کلام سنتے ہیں سمعی ذرائع سے تو آپ کی سننے کی حس اتنی تیز ہو کہ آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس جملے کا یہ مطلب بنتا ہے، اس جملے سے یہ مراد تھی بولنے والے کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جلدی سے ہم ایک سرگرمی کریں گے آپ لوگوں کے لیے، چونکہ میں نے کلاس کے حساب سے بنائی تھی تو ابھی فی الحال باقی کلاسز نہیں ہو رہی. جیسے کامران پبلک سکول، یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کلاس کے فارمیٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. یا جیسے یہاں پہ وہ رینائزنٹ اسکول والے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھی کلاس ہو رہی ہے. باقی ابھی آپ لوگ کیا کریں گے کہ آپ نے 2 نظمیں ہیں وہ آپ لوگ سنیں گے. آمنہ نوید
आमना नवीद, जी बेटे आमना क्या सवाल है बच्चे? आमना, अच्छा चलें अनम्यूट कर लें, आमना अनम्यूट करें। अच्छा, कनियाती का क्या मतलब है? किनायाती इशारे में, अभी बताया था, इशारे में बात करना, खुलकर और वाज़े अंदाज में बात ना करना, छुपा के बात करना, इशारतन बात करना। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए 2 नज़में हैं, आपने इनको इस तरह से सुनना है कि इन नज़मों में कौन से मिसरे या अल्फाज इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल हुए, गौर से सुनना है, ठीक है। कौन से अल्फाज मिसरे या इस्तिलाहात जो हैं या तराकीब जो हैं वो मजाजी मानों में इस्तेमाल की गई हैं, और कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनको हमने यहाँ पर किनायाती मानों में सुना और उससे मुराद क्या है, ठीक है। 2 मंजूम कलाम है जिनको आप सुनेंगे और फिर अभी बताएंगे। जल्दी से सुने क्योंकि टाइम आज भी हमारी क्लास का नहीं है, बल्कि ऐसा करें कि हम लोग ये लिंक जो हैं इनको रखते हैं ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है। ये दोनों लिंक आपको आज की अभी जब वीडियो अपलोड होगी उसके साथ उसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अलग से आपको ड्रॉप बॉक्स में मिले, ये वाले दोनों लिंक, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आपने इनको इस तरह से सुनना है कि आप इस हासिल ताल्लुम का जो मानी है कि कौन से अल्फाज को आपने मजाजी मानों में अखज़ किया, कौन से अल्फाज के नायाती मानों में हुए, और किस लफ्ज़ का इस्तिलाही मानी क्या था और लुग़वी मानी क्या था। इन दोनों नज़मों को गौर से सुनने के बाद आपने अपने पास वो अल्फाज और उसकी कैटेगरी जो है, उसकी किस्म है, उसको अपने पास लिख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे और फिर हम अपने जो बाकी अभी हमारा एक और हासिल ताल्लुम सुनने और बोलने से मुतल्लिक रहता है उसको भी कल इसके साथ ही मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है जी। जी टेक्नो तो कोई नाम नहीं है वैसे, टेक्नो BG7। और मुझे इस बात पे भी थोड़ी सी हैरत होती है कि क्या जमात नाहम का बच्चा अपने मोबाइल फ़ोन को अपने नाम के साथ जूम पे रीनेम कर सकता? मेरा ख्याल है इतना तो टेक्नोलॉजी से आपको वाकिफ़ हो जाना चाहिए ना। हाँ जी टेक्नो, क्या सवाल है आपका? कोई सवाल? आतिर, कोई सवाल है आतिर? आतिर कौन म्यूट नहीं? कामरान पब्लिक स्कूल गर्ल्स कैंपस, जी राहिमा, जी राहिमा। मैम आपने कहा था कि आज आप एक हमें नज़म मतलब दे, हम खुद से लिखेंगे और उसके अंदर से 5 सवालात बनाएंगे, क्या ये भी एक्टिविटी कल होगी? अब बेटे वो आप लोगों को मैंने ये कहा था कि आपके जो वो टीचर्स ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं वहाँ भेज दिया करें, साथ का काम वहाँ साथ भेजें ताकि आपके असातिज़ा कराम उसको देखते रहें, वो आपने साथ ही करना था। मसला असल में ये आता है कि आपके सामने इस वक्त जितनी सारी क्लासेस हैं, हम आपको काम एक दे सकते हैं, मैं आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन उसका फीडबैक उसको उसकी जांच है वो आपके जो रेलिवेंट टीचर्स हैं वो करेंगे। हमारे लिए यहाँ पे उसको कलेक्ट करना और क्लास में उसको उसकी जो वो फीडबैक लेना ज़रा सा इसलिए मुश्किल होगा कि ऑलरेडी 40 मिनट जो है वो तो यूँ गुजर जाते हैं चुटकी बजाते ही। तो इसलिए मैंने पहले भी ये कहा था, मेरा ख्याल है पिछले 1 हफ्ते से हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों के स्कूल के क्लासेस के ग्रुप्स बन चुके हैं, वहाँ पे जो आपके उर्दू के असातिज़ा हैं, उर्दू की जो मुअल्लिमा है या उस्ताद साहिब हैं, उनको भेज दिया करें उस सरगर्मी के साथ कि ये काम दिया गया था और ये हम कर लिया, तो वो उसकी जांच कर लेंगे। हाँ, असातिज़ा को कहीं इशू आता है तो वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उर्दू के ग्रुप में वो लोग सब मौजूद हैं, ठीक है राइमा? ठीक है जी, क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, बाकी इसकी तैयारी कीजिएगा क्योंकि कल हम इसको यहीं से शुरू करेंगे, तो ये हमारी कल की क्लास का इब्तदाई हिस्सा होगा, और इसके बाद हम जो हासिलात ताल्लुम बातचीत के या सुनने और बोलने से मुतल्लिक रहते हैं उस पर काम करेंगे जी। और फिर इसको मैं आपके जो तख्लीकी लिखाई का हिस्सा है उसमें शामिल करूँगी ताकि आपको ज़रा सी इसकी मश्क हो जाए कि आपने अल्फाज को किस तरह से। जी कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।